बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 24 मार्च है और इतवार का दिन है। राना सनाउल्लाह साहब जो पिछले कुछ दिनों से हमें ये नजर आ रहा था कि बड़े एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जिन्हें इमरान खान के वजूद से ही खतरा हो गया था, यानी जो इमरान खान के वजूद को ही मिटाना चाहते थे। पहली बार किसी भी सियासतदान ने टीवी पर आकर इस कदर बोल्ड गुफ्तगू की कि किसी के वजूद को, किसी के ख्यालात को नहीं, किसी के वजूद को मसला करार दिया हो। और उसके ऊपर बहुत सारी तनकीद हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी लोगों ने कहा कि आप सियासतदान नहीं है, फिर आप तो ये जानी दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के, यानी कि बहुत सारी चीजें हुई। तो उसके बाद अचानक राना सनाउल्लाह साहब जो है वो टीवी पर आए और उनका लहजा बदला हुआ था, गुफ्तगू का अंदाज बदला हुआ था और उन्होंने कहा जी मैंने वजूद से मुराद कहा था सियासी वजूद, ये कत्ल की बात कहां से आ गई। तो राना सनाउल्लाह साहब का ये जो सॉफ्टवेयर अचानक अपडेट हुआ है, ये तो सबको नजर आ गया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अचानक कैसे अपडेट हो गया? क्या राना सनाउल्लाह साहब को पाकिस्तानी अवाम का क्रिटिसिज्म इतना मैटर करता है कि सिर्फ इस वजह से, इस क्रिटिसिज्म की खातिर राना सनाउल्लाह साहब ने अपना मौक़िफ़ वापस ले लिया? कतन ऐसा नहीं है। अवाम की राय क्या होती है, अवाम क्या सोचती है, ये मैटर करता होता तो फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में ना बदला जाता। अवाम की क्रिटिसिज्म के किसी तौर पर भी खौफ होता तो इस तरह से दिन दहाड़े मैंडेट पर डाका ना मारा जाता। असल कहानी कुछ और है। किसकी जानिब से फोन किया गया, क्यों फोन किया गया, किस थप्पड़ का रेफरेंस दिया गया, और फिर राना साहब का जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। ये एक बड़ी मजेदार स्टोरी है। एक से कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा कुछ और मौजू आपके सामने रख दूं जिनके ऊपर मैंने बड़ी तफसीलन आपके सामने गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त बगावत हो चुकी है। पाकिस्तान यानी कि ये भी काम शुरू नहीं हुआ उससे पहले यानी कि गवर्नमेंट अभी चलना शुरू नहीं हुई, उससे पहले बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। किसके किससे इख्तलाफात हैं, किसकी किससे लड़ाई शुरू हो चुकी है। शरीफ खान यानी कि नून लीग तो छोड़ दीजिए, शरीफ खानदान के अंदर किसकी किससे लड़ाई हो रही है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं। और फिर इसके अलावा कौन कौन सा जो बड़ा रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, जो कि दूसरे ग्रुप का है, यानी कि मुखालिफ ग्रुप का है, इस वक्त जो हुकूमती ग्रुप नहीं है और नून लीग का बहुत बड़ा ग्रुप है, वो उनके बड़े बड़े खिलाड़ी जिमनी इलेक्शन का बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर मैंने कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। शेर अफजल मरवत साहब जो कि रोजाना नया कटा खोल देते हैं, एक बार फिर से उन्होंने नया कटा खोल दिया है। दोबारा से शाहिद अफरीदी वाले मामले पर मतलब जानबूझकर टांग अड़ाली है। शेर अफजल मरवत साहब की नीयत पर कोई शक नहीं है, शेर अफजल मरवत साहब की मेहनत पे कोई शक नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब, मैं हमेशा से उनका जो है ना वो दिफा करने वाला रहा हूं। मैंने कहा कि एक ब्लंट आदमी है, एक दीवाना आदमी है, तो मैंने हमेशा से उनका दिफा किया। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, शाहिद अफरीदी वाला मामला क्या है और शेर अफजल मरवत साहब रोजाना नया कट्टा क्यों खोल देते हैं, इसके ऊपर भी कुछ चीजें जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और ये जो मुफाहमत करते हैं उनकी असल कहानी क्या है, ये भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि नून लीग के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब वाली स्टोरी पे आते हैं। नून लीग के अंदर नाज़रीन किराम इस वक्त ये हो रहा है कि बड़े मियाँ साहब को ये शट अप कॉल दी गई कि आपने छोटे मियाँ साहब के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना। और ये स्टोरी नजम सेठी साहब ने दी है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन या अपनी मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ। ये स्टोरी को अथेंटिकेट यानी कि वो इसके अंदर मजीद अथेंटिकेशन आ गई जब नजम सेठी ने स्टोरी को ब्रेक किया और उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ साहब चूंकि आखिरी दिनों के अंदर उन्होंने बड़ी सारी कोशिशें की हैं बड़ी सारी चीजों के अंदर, लेकिन फाइनली उन्हें कह दिया गया है कि आप शहबाज शरीफ साहब के मामलात से दूर रहिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वजीर खारजा बने हैं इस वक्त इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब है इस चीज के पीछे। नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने आखिरी दम तक आकर ये मतलब जोर लगाया कि और किसी मामले में तो नहीं, लेकिन आप कम से कम हमारे जो इसहाक डार साहब हैं उन्हें तो वजीर खारजा बनाइए। इस बात पर भी ताकतवर बड़े शदीद गुस्से में है क्योंकि इसहाक डार साहब की जो एक्सपर्टीज है वो वजारत खारजा में नहीं है। वजारत खारजा का मजीद भट्टा बैठेगा और इसहाक डार साहब से कभी मतलब किसी भी तौर पर ताकतवर खुश नहीं है। लिहाजा ये शहबाज शरीफ के जरिए पैगाम दिया गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर गोल कीजिए। अब इस वजह से पार्टी के अंदर यानी कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है, ये पार्टी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक वेव इससे पैदा हो चुकी है। और इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम दिया गया है कि दैट्स इट, ठीक है, फिर आप भी जो है ना वो अपनी नाक मत घुसाइएगा पंजाब के मामलात के अंदर। ऑब्वियसली यहां पर मरीम नवाज साहबा बैठी हैं। मरीम नवाज साहबा के लिए आपको पता ही है
وہ اپنے والد کے کتنا قریب ہیں اور ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور نواز شریف صاحب بھی کسی صورت بھی اگر وہ خاموش بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ مریم نواز صاحبہ ہیں. مریم نواز صاحبہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا کروں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو اس وقت جو پنجاب والا معاملہ ہے اس میں کچھ ڈسٹربنس پیدا ہو, کیونکہ پنجاب تو آپ سمجھیں کہ وہ بھی فارم 45 نہیں فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہیں نا, تو وہ اس وقت باریک تلوار کے اوپر بیٹھے ہیں. تو نواز شریف صاحب اس لیے جو ہے نا وہ مصلحتاً چپ ہے, لیکن یہ شہباز شریف صاحب کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ آپ بس پھر دور رہیں. اسی طرح سے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو بھی مکمل اس وقت یعنی کہ شہباز خاندان اور جو نواز خاندان ہے وہ بالکل الگ الگ ہو گیا ہے, اور حمزہ شہباز کو اور سلمان شہباز کو بھی کسی طور پہ پنجاب میں آ کے مینڈل کرنے کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دی گئی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ حمزہ شہباز لاہور میں بیٹھ کے پورا ڈیرا لگاتے ہیں, پارٹی کے اندر جوڑ توڑ ان کی موجودگی میں ہوتا ہے, کمپینز حمزہ شہباز کرتے ہیں, اصل میں ورکرز تک جو ہے نا وہ بڑی رسائی جو ہے نا وہ حمزہ شہباز صاحب کی ہے. تو اچانک جو ہے نا وہ یہ سب کچھ ہو جانا یہ حمزہ شہباز صاحب کے لیے جو ہے نا وہ بالکل ایک سرپرائزنگ صورتحال ہے. ایک اور بڑا سرپرائز یہ ہے کہ پارٹی کے اسی وجہ سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو نواز شریف صاحب کا گروپ ہے یعنی کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں ضمنی الیکشن کا. آپ یہ دیکھیے کہ خواجہ سعد رفیق, اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب, جاوید لطیف, خرم دستگیر, یہ وہ تمام لوگ ہیں نا جو ہار گئے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کو آفر کی گئی ہے تمام کے تمام کو کہ آپ ایسا کیجیے. اور ان کو ہروانے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی, آبویسلی یہ نواز شریف گروپ تھا. ان کو فارم نہیں تو ان کا فارم 47 نہیں بنایا جا سکتا تھا, جہاں پر اتنے سارے لوگوں کا فارم 45 سے ان کو فارم 47 بنایا گیا, تو کیا ان کا نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ آبویسلی ان کا بھی بنایا جا سکتا تھا. اسی بات کا ان کو دکھ بھی ہے, اور کچھ تو گریسفلی خیر الگ ہو گئے. ان میں سے خواجہ سعد رفیق صاحب سنا ہے ان کو آفر دی گئی اور انہوں نے کہا جی میں جو ہار گیا ہوں سو ہار گیا ہوں. خرم دستگیر کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں. خیر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اگر اتنی زیادہ ڈویژن ہو گئی ہے, اتنی زیادہ لڑائی ہو گئی ہے, تو ہم اس میں آ کے اپنا منہ کالا کیوں کریں. اس لیے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ سائڈ پر ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کا مطلب عملی طور پر بائیکاٹ کیا, اور انہوں نے کہا جی ہم کسی قسم کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. نہ صرف یہ کہ نون لیگ کے اندر اور بھی بہت بڑی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں. خاص طور پر محسن نقوی صاحب والا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ محسن نقوی اور شہباز شریف کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو چکی ہے. شہباز شریف صاحب کا ماننا یہ ہے, کیونکہ بھائیوں کی جانب سے فون آیا تھا کہ ہمارا بندہ ہے, وزارت داخلہ ہمیشہ ہمارے بندے کے پاس ہوتی ہے, تو آپ اسے لگائیے وزیر داخلہ. اب اس سے پہلے محسن نقوی صاحب نے گیم یہ کی تھی کہ انہوں نے پرانی گورنمنٹ کے ہوتے ہوتے ہی اپنے آپ کو چیئرمین پی سی بی بنوا لیا تھا, اور اس کے بعد انہیں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ نہ صرف چیئرمین پی سی بی بلکہ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور انعام کے طور پر بھی جو ہے نا وہ ذمہ داری دی جائے گی. تو شہباز شریف صاحب نے محسن نقوی کو کہا کہ دیکھو یہ دہشت گردی والا معاملہ ہے, بڑی ساری چیزیں ہیں, تو آپ ایسا کرو صرف وزارت سنبھالو اور ادھر جو ہے نا وہ پی سی بی کو چھوڑ دو. تو دونوں فل ٹائم کام ہے, 24/7 کام ہے, تو یہ نہ کیجیے. ادھر اصل میں ایکچولی شہباز شریف صاحب لے کے آنا چاہ رہے ہیں نجم سیٹھی کو, لیکن یہاں پر محسن نقوی صاحب نے تکرار کر کے جواب دیا, انہوں نے کہا نہیں جی نا میں ٹھیک ہوں, میں سنبھال لوں گا دونوں. انہی کے بارے میں جو ہے نا وہ پچھلے دنوں اینکر منیب نے کہا تھا کہ جو محسن نقوی ہیں وہ وزیر اعظم سے زیادہ تگڑے ہیں, لہٰذا ناظرین کرام لڑائی ہی لڑائی ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے, گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے. ایک اور پھڈا چل رہا ہے وزارت خزانہ کے اندر. وزارت خزانہ میں بھائی لوگوں نے اپنا بندہ لا کے بٹھایا, اورنگزیب صاحب کے اندر اب جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس کا جو چیئرمین ہے وہ اورنگزیب صاحب کو ہونا چاہیے, وزیر خزانہ چونکہ وہ ہیں, لیکن یہاں پر یہ کیا ہے جناب محترم شہباز شریف صاحب نے کہ انہوں نے چپ کر کے یہ وزارت اپنے پاس رکھ لی ہے, یعنی کہ یہ ذمہ داری اپنے پاس رکھ لی اور وہ نہیں جانا چاہ رہے. نجکاری کمیٹی کا جو چیئرمین ہے یعنی کہ ادھر بھی اورنگزیب صاحب کی وہ بنتی ہے, ان کو بھی وہاں پر بھی اسحاق ڈار صاحب کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے. اسی طرح سے احسن اقبال صاحب کو ایک اور کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. یعنی کہ اورنگزیب صاحب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام بڑی ذمہ داریاں, خاص طور پر SIFC والا جو معاملہ ہے جس نے مکملی وزیر خزانہ کے اندر جانا ہے, وہ ذمہ داریاں بھی شہباز شریف صاحب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک لڑائی جاری ہے, ایک جنگ جاری ہے. تو یہ گورنمنٹ یعنی گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا, یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ مکمل طور پر اندر سے خالی ہو چکی ہے, اندر سے جو ہے نا وہ اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے. سو اس وقت ان کی سہ کوئی نہیں رہی ہے. دوسرا آ جاتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب والے معاملے کے اوپر, چونکہ وہ امپورٹنٹ معاملہ, اور پھر میں شیر افضل والے معاملے کے اوپر جاتا ہوں. دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹی وی پر آ کر بتایا اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ اس چیز کو کہا, اس کے اوپر ان پہ بہت کرٹیسزم ہوا کہ آپ مطلب افسوس کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کے وجود کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ عمران خان کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس سے اتنا زیادہ ریئیکشن آیا کہ لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی. لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا موقع بدلا ہے, یا جو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, وہ ذہن میں رکھیے کہ وہ پبلک کی کرٹیسزم سے نہیں ہوا ہے.
اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ بھائیوں نے کہا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی کہ اگر عمران خان کا وجود ختم کرنا ہے یا جس بات کی ڈیمانڈ رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں وہ ختم تو رانا ثناء اللہ صاحب نہیں کر سکتے ہیں نا. اگر وجود ختم کرنا ہے تو وہ تو اتھارٹی کسی اور کے پاس ہے اور کسی اور کی طرف اشارہ جا رہا ہے. تو جہاں پر اتنا معاملہ پخا ہوا ہے، لوگ اتنے زیادہ غصے میں آلریڈی اور چیزوں کو بڑے سنبھل کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اور کوئی نئی چیز نہ ہو. ایسے میں آپ پبلک سینٹیمنٹس کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ اور غصہ رانا ثناء اللہ پر نہیں جائے گا. جب آپ وجود ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس بات کا ذمہ دار کتنے لوگ جو ہے نا وہ رانا ثناء اللہ کو ٹھہرائیں گے؟ وہ تو وہی کہیں گے جو اصل فیصلہ ساز ہیں، وہی سب کچھ کروا رہے ہیں اور وہی عمران خان کے وجود کو اب ختم کرنا چاہ رہے ہیں. گو کہ اگر وہ چاہ بھی رہے ہوں، مثال دیتا ہوں، اگر مجھے نہیں پتا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن اگر چاہ بھی رہے ہوں تو وہ آ کے اعلان تو نہیں کہیں گے نا. یعنی کہ ٹی وی پر آ کے بیٹھ کے تو نہیں کہیں گے کہ ہم عمران خان کے وجود کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہ تو یہی صاحب ہو گیا کہ آ بیل مجھے مار والی کہانی ہے. تو اس کے اوپر سارا ملبہ ان پر گر رہا ہے. تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں سمجھایا ہے کہ آپ تھوڑا ہاتھ تھولا رکھیں، مہربانی کریں، آپ اپنے بہاف پہ کو بات کریں نا، مطلب ہم کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس کے اوپر پتا چلا جی رانا صاحب نے کوئی اڑ پھنس کی ہے. رانا صاحب پہلے بھی غصے میں، اور رانا صاحب کو پتا ہے کہ یہ دو وہ ٹی وی پر آ کے تو ڈیفینڈ کرتے ہیں محسن نقوی والے معاملے کو اور وزیر خزانہ والے معاملے کو، لیکن ان کو ہروائے جانے کا اور ان ساری چیزوں کا بڑا غصہ ہے. تو پتا چلا جی رانا صاحب نے پہلے اڑ پھنس کی ہے. وزیر داخلہ بھی تھے جب، تو تب بھی ان کی اڑ پھنس وہاں پر تھی. یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کوئی فیورٹ جو ہے نا وہ کریکٹر نہیں تھے، نہ ہی فیورٹ بندے تھے ان کے. آبویسلی رانا ثناء اللہ صاحب سے مکا ہو گیا تھا. اگر وہ فیورٹ ہوتے تو پھر وہ کوکین والا معاملہ اور وہ کیا آپ کو پتہ ہی اندازہ ہے وہ کیوں کیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو ان نٹ شیل میں بات لمبی نہیں کرتا، میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جب اڑ پھنس کی تو انہیں کہا گیا ہے آپ بندے کے پتر بنے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے انہیں ایک ریفرنس بھی دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک بندے نے بڑی اسی طرح سے اڑ پھنس کی تھی اور پھر وہ میاں نواز شریف صاحب کو کالیں کرتا رہا تھا اور اس کا ہوا کچھ نہیں تھا. الٹا میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ چپ کر دیں. اب جو یہ ریفرنس دیا گیا ہے نا ناظرین کرام، یہ ریفرنس اصل میں اس سٹوری کا دیا گیا ہے جہاں پر تھپڑ پڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی سٹوری چلی تھی. میں نے یہ اصل میں سٹوری طارق متین نے تب جو ہے نا وہ بریک کی تھی کہ ایک شخص کو تھپڑ پڑا ہے اور پھر وہ نواز شریف کو جو ہے نا وہ کالیں کرتا رہا ہے اور بتاتا رہا ہے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. یہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر بڑی ساری فیک سٹوریز بھی چلی، لیکن اصل سٹوری جو تھی وہ طارق متین سے بریک ہوئی اور پھر ہم نے بھی اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے، میں نے بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی. اب اس سٹوری کا ریفرنس دے کر انہیں کہا گیا ہے زیادہ آڑ پھاس نہ کیجیے. اور بھی لوگ ہیں نون لیگ کے اندر جو آڑ پھاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی واضح طور پر شٹ اپ کال دی گئی ہے. آپ زیادہ اڑ پھنس نہ کیجیے، ادروائز انجام ویسا ہوگا. تو پھر یہ جو میں نے لکھا ہے نا پھر تھپڑ، تو یہ میرے خیال سے رانا ثناء اللہ صاحب اگر باز نہیں آئیں گے ان کا، اور وہ خیر تو ان کی گفتگو سے ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو ان کو ریفرنس دے دیا گیا ہے کہ اگر وہاں پہ تھپڑ پڑا تھا تو پھر بھی ہمیں تھپڑ مارتے ہوئے کوئی زیادہ ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. لہٰذا یہ ایک میٹافوریکلی ان کے لیے ان کو ایک جو ہے نا وہ چیز سمجھا دی گئی ہے کہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائیں گی. اچھا جناب، اور اس طرح سے اسی لیے رانا ثناء اللہ صاحب کے جو انداز ہیں وہ بدلے ہیں، معاملات جو ہیں وہ بدلے ہیں. ادروائز یہ عوام کی پریشر میں کب آتے ہوتے ہیں، یہ عوام کی چیزوں میں کب آتے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس بات کو چھوڑ دیجیے. اچھا جناب، آخری خبر سن لیجیے، وہ ہے جناب شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں. شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ہر دن ایک نئی کنٹروورسی میں شیر افضل مروت کا نام آ جاتا ہے. شیر افضل مروت دیوانہ آدمی ہے، شیر افضل مروت اچھا آدمی ہے، عمران خان کا وفادار کھلاڑی ہے. لیکن شیر افضل مروت کو نہ جانے، پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں کوئی کنٹروورشل بیان نہیں دوں گا. شیر افضل مروت صاحب کو خبروں میں رہنے کا شاید شوق تھوڑا سا پیدا ہو گیا ہے. یہ شوق ان کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول ہونا پڑے گا اور انہیں کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، مثال ہے شاہد افریدی والے معاملے پہ انہوں نے شاہد افریدی کا ساتھ بھی دیا اور انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر اظہر مشوانی بولے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ پارٹی فورمز پہ بات کریں. اوبیسلی بات بھی یہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اس طرح سے کر رہا ہے اور کوئی نہ کوئی دو نمبری کر رہا ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹی فورم کے اوپر آواز اٹھائیں، کال کیجئے اور کال کر کے کہیں کہ جناب اس پروپیگنڈے کو بند کریں، اس چیز کو بند کریں، اور اوبیسلی ساری چیزیں سب کشل منگل ہو جائے، سب ہیپی رہنا شروع ہو جائیں. لیکن جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، اس کے مقابلے میں وہ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر پہ آ کے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پارٹی مزید کنٹروورسی میں چلی جاتی ہے. اسی طرح سے ان کا جو 40 ممبرز ٹوٹنے والا بیان ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے پارٹی کو بڑا ڈیمیج کیا ہے. میں شیر افضل مروت کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کہہ رہا ہوں کسی کا ٹاؤٹ ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں کسی کا کروانے کے لیے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب جب بولتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا احتیاط کا دامن جو ہے نا وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اگر آپ کی پارٹی کے 40 لوگ ٹوٹ بھی گئے ہیں نا تو اسے اندر رکھیں نا، مزید 40 کو توڑوانے کے لیے آپ سامان نہ پیدا کریں نا.
उसको अंदर डील करने की कोशिश करें कि अंदर आपके मामलात ठीक हो जाएं। तो ये सूरत हाल है, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब को ऑब्वियसली काम करने की ज़रूरत है, पार्टी को भी काम करने की ज़रूरत है, और किसी के ऊपर गद्दार के फतवे नहीं जारी करने चाहिए। मैं उनके ऊपर गद्दार के फतवे बिल्कुल नहीं जारी करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी और के लिए काम करें। लेकिन हाँ, ये जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, ये अगर नहीं होगा तो फिर तो ये शौक बढ़ता चला जाएगा उनका खबरों में रहने का, और डेफिनेटली फिर वो मज़ीद चीज़ें ख़राब करते चले जाएँगे। सो ये अब तक की खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।